अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, बिल आखिर आइनी तरमीम का जो मामला है वो तमाम हुआ। हुकूमत की जानिब से हर तरह से कोशिश की गई आइनी तरमीम को मंजूर करवाया जाए, चाहे वो दुरुस्त तरीके से हो या गलत तरीके का इस्तेमाल करके, मगर बिल आखिर हुकूमत ने आइनी तरमीम का बिल मंजूर करवा लिया। सेनेट में जिस तरह 62 मेंबर्स को 65 दिखाया गया, जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को बिठाकर वोट मुकम्मल किए गए, वो सब कुछ आपने देखा। सेनेट के अंदर जिस तरह अख्तर मैंगल की जमात के लोगों को बिठाया गया, वो सब कुछ भी आपने देखा। कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के नाम पर जीतने वाले लोगों को हुकूमती बेंच पर जिस तरह बिठाया गया, वो सब कुछ भी आपने देखा। और हुकूमत भरपूर तरीके से इसका जश्न भी मना रही है और ये भी कह रही है कि आइनी तरमीम जो मंजूर करवाई गई है ये बड़ी अवाम दोस्त साबित होगी, इससे अदलिया का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा, जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ेगी, ये कहना है हुकूमत का। और जिस तरह इन्होंने आइनी तरमीम को मंजूर करवाया है वो सब कुछ आपने देखा, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है। तो नाज़रीन, तवक्कुआत के ऐन मुताबिक चीफ जस्टिस जो बनाया गया है वो है जी जस्टिस याह्या खान अफरीदी। मैंने आपको खबर दे दी थी कि हुकूमत की जानिब से तैयारी की जा रही है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर एक्सटेंशन लेने से इनकार करते हैं तो जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। और आज बिल आखिर नोटिफिकेशन उनका जारी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एडवाइस किया, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए और आज उनका जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो है हल्फ उठाएंगे। अब नाज़रीन इकराम, अगर हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से बात करें तो उन्होंने जिस तरह अपना टेन्योर गुजारा है और उसके अंदर जिस तरह के फैसले दिए गए हैं वो सब कुछ आपके सामने है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का मामला हो और 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया हो कि जी हमारी अदालती कार्रवाई के अंदर मुदाखलत हो रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के साथ साथ जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका गया, जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों से कागजात नामजदगियों को छीना गया और जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खामोश रहे। तो अब नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन जस्टिस याह्या खान अफरीदी के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं और उनके चंद फैसले जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि मामलात को वो किस तरह लेकर चलेंगे। तो नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी केस में खसूसी बेंच के सरबराह रहे, कुछ अरसे बाद उससे अलग हो गए। सदारती रेफरेंस में काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। 25 मई लॉन्ग मार्च केस में इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी करने की हिमायत की। मिलिट्री कोर्ट्स केस में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त, लेकिन 9 मई मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गलत करार दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस में दरखास्तें हाई कोर्ट में होने की बिना पर खारिज कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को दुरुस्त करार देकर बहाल रखा। 6 जजेस के खत केस से खुद को अलग कर लिया था। तो ये नाज़रीन इकराम चंद फैसले हैं जस्टिस याह्या खान अफरीदी के, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात आगे किस तरह जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो बड़ी काबिल गौर है कि यकीनन जस्टिस याह्या अफरीदी एक काबिल जज है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में वो शामिल हैं, तो जाहिर है किसी वजह से वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है इस हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हुकूमत का उनके हवाले से एक कैंपेन चलाना और उनकी खासी सपोर्ट करना, तो यकीनन ये जस्टिस याह्या अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाता है। हम कतन ये नहीं कह रहे कि वो कंट्रोवर्शियल शख्सियत होंगे, लेकिन जिस तरह हुकूमत की जानिब से उनके हक में बयानात दिए जा रहे हैं और जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बजाय तीसरे नंबर पर मौजूद जज को चीफ जस्टिस बनाया गया, ये भी कुछ शक व शुबात जो है वो पैदा कर रहा है। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उनको बनना चाहिए था, लेकिन आइनी तरमीम के बाद जो सीनियरिटी का मैटर है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है।
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جج بنے گا وہ حکومت کی مرضی کا بنے گا اور اس کے اندر سینیورٹی میٹر نہیں کرے گی. اس کا مطلب انہوں نے میرٹ کو ہی ختم کر دیا اس آئینی ترمیم کے ذریعے. اب جو اگلا چیف جسٹس آئے گا یعنی 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے, ان میں سے ایک چیف جسٹس بنے گا سپریم کورٹ کا, اور اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے. اس کمیشن کے اندر حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کو بھی ایک چھوٹا سا کوٹا دے دیا ہے کہ جی آپ بھی بیٹھیں, لیکن ظاہر ہے حکومت کے ساتھ اس کے اتحادی ہوں گے تو آٹومیٹیکلی جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا وہ وہی لگے گا جس کو حکومت چاہے گی بنانا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تینوں ججز ہوں گے یعنی جو کہ چیف جسٹس بننے کی دوڑ میں ہوں گے وہ ہر کام کریں گے جس کے اندر حکومت کو فائدہ ہو, یا ہر وہ بات کریں گے جس سے وزیر اعظم کو فائدہ ہو یا وزیر اعظم کی حق میں وہ بات جاتی ہو, اور ہر وہ کوشش کریں گے جس سے وزیر اعظم کو اور اس موجودہ حکومت کو خوش کیا جا سکے تاکہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بن سکے. تو ناظرین یہ اس وقت کہانی ہے. اب جس طرح کل چیف جسٹس کا جو چناؤ کیا گیا اور جو ایک کمیشن بیٹھا اس کے اندر تحریک انصاف نے بیٹھنے سے انکار کیا اور اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ JUIF کے جو سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ وہ اس کے اندر موجود تھے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے حق میں نہیں ہوں, تو انہوں نے اسے خلاف ووٹ دیا. لیکن وہاں پر موجود MQM پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یعنی حکومت کے جو اتحادی تھے انہوں نے بالکل 2/3 اکثریت کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس جو ہے وہ منتخب کر دیا. تو یہ ناظرین کرام اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور اپڈیٹس دیتا چلوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے جو پر ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہے, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو آئینی بینچز کی تشکیل ہے, ہائی کورٹ ججز کی سالانہ پرفارمنس کی جو رپورٹ ہے, اب وہ سب کچھ حکومت طے کرے گی. پسند ہے یا نہیں پسند, وہ حکومت کے حق میں ہے یا حکومت کے مخالف ہے, ان تمام ججز کے اوپر اب حکومت نظر رکھے گی. ایک چیز یاد رکھیں, جو ایک کمیٹی یا کمیشن تشکیل دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور اس کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ حکومت کے ہی ہوں گے, وہ اب دیکھیں گے کہ چیف جسٹس اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی کارکردگی کیسی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ان سیاستدانوں کے انگوٹھے کے نیچے ہوں گے. یہ آئینی ترمیم کا آپ کو میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہماری جو عدل کا نظام ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس میں بالکل وہ کامیابی سے آگے بڑھ چکے ہیں اس کو تباہ کر کے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اب جو صورتحال ہے یہ بڑی اہم ہے کہ اگر حکومت نے 3 سینئر موسٹ ججز میں سے مطلب جسٹس یحییٰ آفریدی کو انہوں نے بنا دیا ہے, تو اب تمام اختیارات اور مقدمات جو ہیں آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے اور وہاں جسٹس امین الدین خان کو پریزائڈنگ جج لگایا جا سکتا ہے. اور جب تحریک انصاف یا کوئی بھی شخصیت یہ آئینی ترمیم کو چیلنج کرے گی کیونکہ وہ آئینی مقدمہ ہے, اور وہ جب آئینی بینچ کے سامنے جائے گا تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چہیتے ہیں وہ اس مقدمے کو سنیں گے اور آٹومیٹکلی جو ہے وہ مقدمہ یا تو خارج کر دیا جائے گا یا اس کا فیصلہ وہ دیا جائے گا جو کہ حکومت چاہتی ہے. تو یہ ہے آئینی ترمیم کا معاملہ. تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر مزید آگے کیا صورتحال بنتی ہے, لیکن ایک چیز واضح ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے اپنے لیے ماحول کو سازگار کر لیا ہے, اور جس طرح جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس لگایا گیا ہے, اسی کے ساتھ جب آئینی بینچ بنے گا اور آئینی بینچ کے اندر جو ججز ہوں گے ان کو بھی یہ کمیٹی اور یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے وہی سلیکٹ کرے گا, اور ان کا جو سربراہ ہوگا وہ بھی حکومت کی جانب سے سلیکٹ کیا جائے گا. تو اس سے ایک چیز واضح ہے کہ حکومت نے اپنے لیے سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے ہیں, اور اگلے 5 سال تک تو حکومت جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی. اب جب الیکشن کا ماحول آئے گا, الیکشن کا وقت آئے گا, تاریخ کا معاملہ آئے گا, تو ہو سکتا ہے حکومت الیکشن کی تاریخ ہی نہ دے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی خاموش رہے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اب حکومت کی جانب سے اپنے لیے ماحول جو ہے وہ سیٹ کر لیا گیا ہے تاکہ ان کو کوئی نہ پوچھے, وہ فریلی جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور ان کو کسی بھی قسم کی جو روک ٹوک ہے وہ نہیں کی جائے گی.
اب یہ جو بے قابو طاقت ہے یہ حکومت کے سر پر سوار ہے، اور یقین جانیں یہ حکومت کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گی، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی بہت نقصان پہنچائے گی، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ان کی حکومت ختم ہونی ہے، اور اس کے بعد جب ایک نئی حکومت آئے گی وہ بھی ان چیزوں کا استعمال کرے گی، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا، میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں اس کے خلاف شکایت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ اس کو بنانے والے خود ہیں۔ تو یہ ناظرین اکرام یہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بہت بڑی خبر ہے، اور آج جسٹس گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں بشرا بیگم کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت کی درخواست تھی، اس کو منظور کر لیا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے فوری طور پر بشرا بیگم کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کے بعد بشرا بیگم کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بشرا بیگم کو مزید کس مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی بشرا بیگم ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بشرا بیگم کے پاس وہ ڈیل کرنے کے لیے پہلے بھی بڑے مواقع تھے، لیکن انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ جانا پسند کیا، نہ کہ انہوں نے اس ڈیل کو ترجیح دی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے حکومت کرتی رہتی ہے، اور حکومت کے بعد ظاہر ہے معاملات اور کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے، اور کارکردگی ماشاءاللہ سے ان کی جیسی ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اب جو آخر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جی عمران خان کے حوالے سے۔ اب عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اب ناظرین یہاں پر عمران خان کے ساتھ جب مذاکرات کرنے کی بات کی گئی تھی، اور یقیناً مذاکرات ہوئے بھی، تو عمران خان نے لچک نہیں دکھائی، بلکہ عمران خان نے خود ہی مذاکرات کے دروازے بند کر دیے۔ یقیناً دوسری طرف سے بھی جو رسپانس آ رہا تھا، جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک دم سے منظر سے غائب ہو گئے اور پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے، تو اس کے بعد عمران خان نے واضح طور پر جو مذاکرات ہیں وہ بند کر دیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ جو منیب فاروق ہیں وہ ایک جو ہے پوسٹ مین کی طرح ہیں، وہ خاص پیغامات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو پیچھے کر دیا گیا ہے، عمران خان کے لیے مزید سختی ہے، ہو سکتا ہے کہ صحافیوں کو ان سے گفتگو نہ کرنے دی جائے، یا اگر کرنے بھی دی جائے تو بالکل تھوڑے ٹائم کے لیے کرنے دی جائے، یا کبھی کبھی کرنے دی جائے، جو کچھ اگلے سال کرنا تھا حکومت نے اب وہ اس سال کرے گی۔ تو یہ انڈائریکٹلی پیغام ہے کہ عمران خان کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو اب عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ عمران خان کے پاس آپشن یہ ہے کہ ایک بار پھر مذاکرات کے دروازے کھولیں، اور جو انا ہے نا اس کو تھوڑا سا اپنا پیچھے رکھیں، اور پھر معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو جب سب سے بڑا لیڈر اور سب سے بڑی جماعت آپ ہیں، تو اسی لیے آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، مذاکرات کریں۔ جو معاملات ہونے تھے وہ معاملات ہو چکے، اور جن شخصیات کے اوپر آپ کو تشویش تھی وہ گزر چکی ہیں۔ اب معاملات کو آگے بڑھانے کا وقت ہے، کیونکہ اگر عمران خان نے اپنے لیے دروازے بند کر دیے تو ایک چیز یاد رکھیں، حکومتیں چلتی رہیں گی، عمران خان جیل میں رہیں گے، تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کرتی رہے گی، ان کے نام پر ووٹ لینے والے 5 سال موج کرتے رہیں گے، اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ عمران خان کی بہنیں جیل میں ہیں، اور عمران خان کا بھانجا جیل میں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ معاملات کو اگر آگے بڑھانا ہے تو بات کریں، مذاکرات کریں، کچھ ان کی مانیں، کچھ اپنی منوائیں، کیونکہ سیاست کے اندر جو اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو مذاکرات ہی آخری حل ہیں، نہ کہ آپ لڑائی لے کر بیٹھ جائیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ نے جیل کا مقابلہ کیا، آپ نے سخت حالات کا مقابلہ کیا، لیکن اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کریں، اور جو تھوڑی سی لچک ہے وہ دکھائی جائے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ معاملات کو آگے لے کر چلیں اور پاکستان کا سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو آپ سائیڈ لائن کریں گے تو یقیناً دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو دنیا جو کچھ آپ کے بارے میں لکھے گی، جو کچھ آپ کے بارے میں کہے گی، یقیناً وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر بھی افیکٹ کرے گا، اور اگر آپ پاکستان کے اندر معاملات کو عوام کے لیے کچھ
ماحول بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آخر کار حل یہی ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے اور عمران خان بھی کچھ لچک دکھائیں تاکہ معاملات کو آگے لے جایا جائے. ورنہ ایک چیز یاد رکھیں کہ عمران خان صرف اور صرف جیل میں رہ جائیں گے اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں حکومت کرتی رہے گی. حکومت کرنے والے حکومت کرتے رہیں گے. والسلام.